अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इससे पहले के लेक्चर में हम लोग लाजवंती अफ़साने को पढ़ रहे थे। राजेंद्र सिंह बेदी का ये खूबसूरत सा अफ़साना, जिसके मुताले के बाद हमें अंदाज़ा हो जाता है कि राजेंद्र सिंह बेदी का मुताला अमीक़ और गहरा था। वो औरत की नफ्सियात का गहराई से मुताला करते हैं और जो कुछ भी सिनफ़ नाज़ुक की ज़िंदगी में आने वाले मसाइब होते हैं या वो उनसे दो चार होती है, उन तमाम बातों का जायज़ा इस अफ़साने में, ना सिर्फ इस अफ़साने में, उनके तकरीबन अफ़सानों में हमें नज़र आता है। सुंदरलाल की बीवी लाजो जो फसादात की नज़र हो गई, उसी गम के मारे शख्स ने जो है अपने शहर में, अपने गांव में एक कमेटी बनाई जिसका मकसद ये था कि फसादात थम जाने के बाद, तक़सीम के बंटवारे के बाद, मुल्क के तक़सीम के बंटवारे के बाद जो फसादात रूनुमा हुए थे, वो फसादात थम जाने के बाद मग़विया औरतों का, अगवा जो हो गई थी औरतें, उनका जो है तबादला जो है अमल में आया था। यानी यहाँ पाकिस्तान के लोग जो औरतों का अगवा किए थे और हिंदुस्तान के लोग जो पाकिस्तानी औरतों का अगवा किए थे, एक समझौते के तहत दोनों औरतों को वापस कर रहे थे। औरतों का वापस करना एक खुश आइन बात थी, लेकिन उसमें सबसे बड़ा अहम मसला ये था कि ये जो ज़िंदगियां लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, ये जो औरतें अगवा हो चुकी थी, इनको असर-ए-नौ दोबारा ज़िंदगी बसाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था। क्योंकि ये दोबारा किसी की ज़िंदगी में जब जाएंगी तो हज़ारों सवालात अपने साथ लेकर जाएंगी। अगर वो किसी की बीवी है तो शौहर पूछेगा कि तेरे साथ क्या रवैया किया गया, किसके पास थी, तेरी असमत की हिफाजत हुई नहीं हुई। इन तमाम बातों के अलावा भी दिल में कुछ ना कुछ शुकूक बरकरार रहेंगे। ज़ाहिरी बात है, अगर वो बेटी है तो बाप भी यही सवालात करेगा, भाई है तो वो भी अपनी बहन से इस तरह के सवालात करेगा। ऐसे हालात में औरत की दोबारा ज़िंदगी बसना अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला था। लेकिन सुंदरलाल और उनके साथियों ने दोबारा से औरतों की ज़िंदगी बसाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की और उसी जद्दोजहद के तहत बहुत सारी ज़िंदगियां बसने लगी। लेकिन सुंदरलाल के ज़िंदगी अभी अधूरी थी, उसकी अगवा करदा बीवी लाजवंती अभी मिली नहीं थी। लेकिन इसी असना में सुंदरलाल को जब ये पता चलता है कि इसकी बीवी को वाघा बॉर्डर पर देखा गया है, तो उसकी खुशी की इंतहा नहीं रहती है और वो बड़े खुशी और उम्मीद के साथ अमृतसर जाने की तैयारी करता है। इसे लाजो लाने की एक उम्मीद रहती है। अब वो जो है कहानी के इस हिस्से में, इस पड़ाव में हमें पता चलता है कि सुंदरलाल जब वाघा सरहद पर जाता है और जब उसके सामने लाजो आती है तो लाजो सुंदरलाल के सामने खड़ी खौफ के जज्बे से कांप रही थी। वो सुंदरलाल को जानती थी क्योंकि उसको पता था कि सुंदरलाल कई दफ़ा उसको बेदर्दी से पीटा है। उसके जुल्म से, उसकी मोहब्बत से वो वाकिफ़ थी, उसकी बीवी थी। वो पहले ही से उसके साथ ऐसा सलूक करता था और जबकि वो एक गैर मर्द के साथ ज़िंदगी बसर कर आई थी, ज़िंदगी बिता कर आई थी, न जाने अब क्या करेगा। इस किस्म का खौफ जो है वो लाजो के दिल में बसा हुआ था। सुंदरलाल ने लाजो की तरफ देखा। वो खालिस इस्लामी तर्ज का लाल दुपट्टा ओढ़े थी। वो जहाँ पर रहकर आई थी, ज़ाहिरी बात है वो एक मुसलमान घराना था। जब वो वहाँ कुछ अरसा गुजारी थी तो वहाँ की तहज़ीब भी अपने साथ लेकर आई थी और बाएं बक्कल मारी हुई थी, आदतन, महज आदत के लिहाज से। अमूमन जो है
پلو جس کو کہتے ہیں ساڑی کا یا پھر دوپٹے کا، دونوں قومیں اپنی اپنی طرز سے باندھتی ہیں، اور اس نے اپنی عادت کے لحاظ سے بائیں جو ہے اس پلو کو لیا تھا۔ دوسری عورتوں میں گھل مل جانے اور بالآخر اپنے صیاد کے دام سے بھاگ نکلنے کی آسانی تھی۔ دوسری عورتوں سے گھل مل گئی تھی اور اپنے صیاد کے دام سے، صیاد ہے نا قید کرنے والا، اس کے قید سے بھاگ نکلنے کی اسے آسانی تھی، اور وہ سندر لال کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہی تھی کہ اسے کپڑے بدلنے یا دوپٹہ ٹھیک سے اوڑھنے کا بھی خیال نہ رہا۔ روزانہ جس طرح کپڑے پہنتی تھی اسی طرح پہن لی۔ اب اس کو یہ احساس نہیں رہا کہ میں ہندو سماج سے تعلق رکھتی ہوں، مجھے اس طرح کے کپڑے پہننا چاہیے، اس طرح کا دوپٹہ اوڑھنا چاہیے، بلکہ وہ خوشی کے مارے تمام باتوں کو بھول کر چلے آئی تھی۔ وہ ہندو اور مسلمان کی تہذیب کے بنیادی فرق دائیں بکل اور بائیں بکل میں امتیاز کرنے سے قاصر رہی تھی۔ اب وہ سندر لال کے سامنے کھڑی تھی اور خوف کے مارے کانپ رہی تھی، ایک امید اور ایک ڈر کے جذبے کے ساتھ۔ امید کس بات کی تھی؟ کہ چلیے بالآخر ہم اپنے وطن آ گئے، چلیے بالآخر ہم اپنے گھر لوٹ آئے، چلیے ہم بالآخر اپنے شوہر کے پاس آ گئے، اب یہ ہمیں اپنی زندگی میں بسا لے گا۔ ڈر بھی تھا، پہلے کا خوف، پہلے کی جو ظلم زیادتی، پہلے جس طرز کا سندر لال لاجو کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے، اور اب تو اتنے دن ان کے ساتھ گزار آئی تھی کسی اور کے ساتھ، تو ایک قسم کا خوف تھا۔ سندر لال دل میں ایک امید مان بیٹھے تھے کہ لاجو مجھ سے بچھڑی ہے تو وہ میرے غم میں ہوں گی، رو رہی ہوگی، اس کی کیفیت بہت خراب ہوگی، وہ دبلی ہو گئی ہوگی۔ لیکن جب اس کی نظر سندر لاجو پر پڑتی ہے تو اس کو ایک دھچکا سا لگ جاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ لاجونتی کا رنگ کچھ نکھر گیا ہے اور وہ پہلے کی بنسبت کچھ زیادہ ہی تندرست نظر آتی تھی، لیکن وہ موٹی ہو گئی تھی۔ سندر لال نے جو کچھ لاجو کے بارے میں سوچ رکھا تھا وہ سب غلط تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ غم میں گھل گئی ہوگی، لاجونتی بالکل مریل ہو چکی ہوگی، اس کی آواز منہ سے نہ نکلتی ہوگی۔ اس خیال سے کہ وہ پاکستان میں بڑی خوش رہی ہے، اسے بڑا صدمہ ہوا، لیکن وہ چپ رہا کیونکہ اس نے چپ رہنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگرچہ وہ نہ جان پایا کہ اتنی خوش تھی تو پھر چلی کیوں آئی واپس۔ اس نے سوچا شاید ہند سرکار کے دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے خلاف یہاں اس کو آنا پڑا ہو۔ وہ وہاں بہت خوش تھی، خوشی کے مارے اس کی جسمانی کیفیت دیکھ کے اندازہ لگا رہا ہے سندر لال کہ وہ وہاں بہت خوش تھی۔ پھر اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے، اگر وہ وہاں خوش تھی تو دوبارہ یہاں کیوں آئیں؟ پھر ذہن جواب دیتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہند سرکار نے جو معاہدہ کیا ہے پاکستانی سرکار سے کہ آپ وہاں کی عورتیں یہاں بھیج دیجئے، اور یہاں کی عورتیں جو اغوا کی ہیں یہاں بھیج دیجئے، ہم بھی آپ کی عورتیں بھیج دیں گے، اسی کے تحت آئی ہوگی۔ لیکن ایک چیز وہ نہ سمجھ سکا، لاجونتی کا سانولا ہوا چہرہ زردی لیے ہوئے تھا اور محض غم سے اس کے بدن کی گوشت نے ہڈیوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ خوش تھے تو پھر کیا وجہ تھی کہ وہ چہرہ جو سانولا تھا لیکن اب وہ چہرہ زرد ہو گیا تھا، اور غم کی بدولت لاجونتی کا گوشت جو ہے ہڈیوں کو یعنی ڈھیلا ڈھیلا سا ہو گیا تھا۔ وہ غم کی کثرت سے موٹی ہو گئی تھی اور صحت مند نظر آتی تھی، لیکن یہ ایسی صحت مندی تھی جس میں 2 قدم چلنے پر آدمی کا سانس پھول جاتا ہے۔ یعنی لاجونتی صحت یاب نہیں تھی۔ اگر وہ خوش تھی تو صحت یاب کیوں نہیں تھی؟ یہ اس قسم کا سوال اس کے ذہن میں، سندر لال کے ذہن میں آ رہا ہے لاجونتی کو دیکھنے کے بعد۔ مغویہ کے چہرے پر پہلی نگاہ ڈالنے کا تاثر کچھ عجیب سا ہوا، لیکن اس نے سب خیالات کا ایک انتہائی مردانگی سے مقابلہ کیا۔ خیالات آئے اور وہ اس کا مقابلہ کیا، اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ کسی نے کہا ہم نہیں لیتے مسلمان کی جھوٹی عورت، یعنی پاکستان سے یعنی ہندوستان سے اغوا کی ہوئی عورتیں واپس ہم لیں، یہ کسی اور گھرانے میں رہ کر آئیں، کسی اور مسلمان کے گھرانے میں رہ کر آئیں، ہمیں ان عورتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اب اس قسم کی کیفیت وہاں پر طاری ہو گئی، اور یہ آواز رسالوں، نکی رام اور چوکی کلاں کے بوڑھے سے محرر کے نعروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ پھر سے بساؤ، زندگی بساؤ، اس قسم کے نعرے دینے والے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے یہ نعرے دیے تھے، عورتوں کو بسانا چاہتے تھے، لیکن جب یہ عورتیں سامنے آئی تو لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ بہت بحث مباحثہ ہوا، لوگوں کو سمجھایا گیا
لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ہزاروں سال پہلے کے رام چندر اور سیتا کسی بہت لمبے اخلاقی بنواس کے بعد اجودھیا لوٹ رہے ہیں۔ ایک طرف تو لوگ خوشی کے اظہار میں دیپ مالا کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہیں اتنی لمبی اذیت دیے جانے پر تأسف ہے۔ بہرکیف لوگوں نے اقرار کر لیا، اپنا لیا۔ اب وہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو لے کر واپس اپنے گھر آ گئے ہیں۔ لاجونتی کے چلے آنے پر بھی سندر لال بابو نے اسی شد و مت سے دل میں بساؤ پروگرام کو جاری رکھا۔ سندر لال کا مقصد تو پورا ہو گیا، لیکن سندر لال اپنے اس مقصد کو، اپنے اس پروگرام کو دل میں بساؤ، اس تحریک کو جاری رکھے۔ اس نے قول اور فعل دونوں اعتبار سے اسے نبھا دیا تھا۔ قول سے وہ تو روزانہ ان کی تحریک ہی تھی، جب فعل سے یعنی پریکٹیکلی عملی طور پر جب لاجونتی کو اپنانے کا وقت آیا اور اس تحریک کو عملی طور پر انجام دے کر بتانا آیا تو انہوں نے اس کو نبھا کر بتایا۔ اور وہ لوگ جنہیں سندر لال کی باتوں میں خالی خولی جذباتیت نظر آتی تھی، قائل ہونا شروع ہوا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لاجونتی کو انہوں نے اپنا لیا تو وہ لوگ بھی ان کی اس بات کے قائل ہو گئے۔ اکثر لوگوں کے دل میں خوشی تھی اور بیشتر کے دل میں افسوس بھی تھا۔ محلہ ملا شکور کی بہت سی عورتیں سندر لال بابو سوشل ورکر کے گھر آنے سے گھبراتی تھی، لیکن سندر لال کو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس کے دل کی رانی مل چکی تھی اور اس کے دل کا خلا پڑ چکا تھا، بھر چکا تھا۔ سندر لال نے لاجو کی سورن مورتی کو اپنے دل میں بسا لیا تھا اور خود دروازے پر بیٹھا اس کی حفاظت کرنے لگا تھا۔ لاجو کو پہلے خوف سے سہمی رہتی تھی۔ سندر لال کی غیر متوقع نرم سلوک کو دیکھ کر آہستہ آہستہ اس کا خوف بھی دور ہونے لگا۔ سندر لال لاجونتی کو اب لاجو کے نام سے نہیں پکارتے تھے، وہ اسے کہتا تھا دیوی۔ لیکن دیکھیے گا، لاجو کہنے میں اور دیوی کہنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہاں بے لوث محبت تھی، اپنائیت تھی، ایک وہ محبت بھی تھی جو لڑنے جھگڑنے میں ہے نا، ایک رشتہ نبھانے میں ہوتی ہے۔ لیکن یہاں جو تقدس، جو احترام آ گیا، وہ پہلی سی محبت اس میں نہیں آتی ہے۔ اب سندر لال اپنی بیوی کو جو ہے وہ دیوی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ لاجونتی چاہتی تھی کہ سندر لال اس کی واردات کو سنے اور وہ سناتے سناتے بے انتہا روئے تاکہ اس کے سارے غم مٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک دو دفعہ جو ہے سندر لال اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ تم وہاں کیسی تھی، کس طرح تھی، وہ لوگ آپ کے ساتھ کس طرح کا رویہ کیا کرتے تھے، وہ ایک دو دفعہ پوچھتا تھا۔ کون تھا وہ؟ لاجونتی نے سندر لال ایک دفعہ پوچھ ہی لیتا ہے کون تھا وہ۔ لاجونتی نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے کہا جمعہ، اس کا نام جمعہ تھا۔ پھر وہ اپنی نگاہیں سندر لال کے چہرے پر جمائے، کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کے تاثرات کیا ہیں، لیکن سندر لال ایک عجیب سی نظروں سے لاجونتی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ لاجونتی نے پھر آنکھیں نیچے کر لی اور سندر لال نے پوچھا اچھا سلوک کرتا تھا وہ؟ ہاں، مارتا تو نہیں تھا؟ لاجونتی نے اپنا سر سندر لال کی چھاتی پر سرکاتے ہوئے کہا نہیں، اور پھر بولی وہ مارتا نہیں تھا، پر مجھے اس سے زیادہ ڈر آتا تھا۔ تم مجھے مارتے بھی تھے پر میں تم سے ڈرتی نہیں تھی۔ اب تو نہ مارو گے؟ سندر لال کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے اور اس نے بڑی ندامت اور بڑے تعصب سے کہا نہیں دیوی، اب نہیں ماروں گا دیوی۔ لاجونتی نے سوچا اور وہ بھی آنسو بہانے لگی، کیونکہ اسے پتا تھا اس لفظ میں وہ پیار پہلے سا موجود نہیں تھا۔ اور اس کے بعد لاجونتی سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی، لیکن سندر لال وہ تمام باتیں سننا نہیں چاہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ عورت کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور سماج کا ہے جو عورتوں کو دوبارہ سے زندگی بسانے نہیں دیتا۔ اور لاجونتی کی بات من کی من ہی میں رہ جاتی، وہ کہہ نہ سکی ساری بات اور چپکی دبکی پڑی رہی اور اپنے بدن کی طرف دیکھتی رہی جو کہ بٹوارے کے بعد اب دیوی کا بدن ہو چکا تھا، اب لاجونتی کا نہیں تھا۔ وہ خوش تھی، بہت خوش تھی، لیکن ایسی خوشی میں سرشار جس میں ایک شک تھا اور وسوسے، وہ ڈر تھا، خوف تھا، پتہ نہیں کب کیا ہو جائے گا، شوہر کی پھر سے نیت بدل جائے، پھر سے سوچ بدل جائے، اسی خوف میں وہ جیتی تھی۔ وہ لیٹتی اچانک بیٹھ جاتی جیسے انتہائی خوشی کے لمحوں میں کوئی آہٹ پا کر ایک اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔
جب بہت سے دن بیت گئے تو خوشی کی جگہ پورے شک نے لے لی۔ اس لیے نہیں کہ سندر لال بابو نے پھر وہی پرانی بدسلوکی شروع کر دی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ لاجو سے بہت ہی اچھا سلوک کرنے لگا تھا، اور یہ غیر متوقع عمل یقیناً بہت سارے شکوک کو پیدا کرتا ہے۔ ایسا سلوک جس کی لاجو متوقع ہی نہیں تھی، لاجو کو اس کی توقع ہی نہیں تھی۔ وہ سندر لال کی وہی پرانی لاجو ہونا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شوہر اس سے لڑے، اس سے جھگڑا کرے، اس کو مارے، پھر اس کو قریب کرے، اس کو چاہے، اس کو پیار کرے۔ ہاں، جو گاجر سے لڑ پڑتی اور مولی سے مان جاتی تھیں، لیکن اب لڑائی کا سوال ہی نہیں تھا۔ سندر لال نے اسے یہ محسوس کرا دیا جیسے وہ لاجونتی کوئی کانچ کی چیز ہے جو چھوتے ہی ٹوٹ جائے گی، اور لاجو آئینے میں اپنے سراپا کی طرف دیکھتی اور آخر اس کے نتیجے پر پہنچی کہ وہ اور تو سب کچھ ہو سکتی ہے پر لاجو نہیں ہو سکتی۔ دل میں شکوک شبہات تو قائم رہنے ہی والے۔ وہ بس گئی پر اجڑ گئی، بس تو گئی، شوہر کے گھر میں آ گئی۔ شوہر کا پیار شاید مل گیا، لیکن پیار وہ پیار نہیں تھا جو پہلے کی طرح سے تھا۔ پربت پھیریاں نکلتی رہی اور محلہ ملا شکور کا سدھارک رسالوں اور نیکی رام کے ساتھ مل کر اسی آواز میں گاتا رہا، ہت لاہیاں کملا نی لاجونتی دے بوٹے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے جیسے پیار سے لاجونتی محفوظ رہی، پہلے جیسا خلوص جو اپنے شوہر سے چاہتی تھی، وہ خلوص جو ایک محبت کیا کہیں گے، ایک احترام میں تبدیل ہو گیا۔ لیکن یہ احترام وہ احترام نہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان ہونا چاہتا، ایک ہمدردی تھی، اور بیوی یہاں پہلے جیسے پیار کی متوقع تھی۔ میرے کیف یہی ایک دردناک کہانی تھی جو لاجونتی کی شکل میں انہوں نے پیش کیا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ، اللہ حافظ۔